वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम केस टेकिंग की बात करने वाले हैं। जैसे कि सभी को पता है केस टेकिंग का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा स्पीड में तो नहीं बोल रहा, अगर स्पीड में है तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। केस टेकिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि केस जब हमारे पास आ रहा है तो हम उसको क्या करने वाले हैं, उसको हमने किस मकसद के लिए लेना है। इस मकसद के लिए लेना है कि हम उससे प्रॉपर जो है उसकी मेडिसिन तलाश कर सकें। मेडिसिन तलाश करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करके मेडिसिन को, फिर ये होगा कि उसको शफायाबी से हमकिनार कर सकें। असल जो चीज़ है वो उसको शफायाबी से हमकिनार करना है अपनी एफर्ट्स के ज़रिए। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लें कि हम जब बैठते हैं अपने क्लिनिक पे, तो क्लिनिक पे आके जब पेशेंट आता है तो वो आपको ये बताता है कि जी मुझे सर में दर्द है। अब आपने उसको एवेल्युएट करना है कि ये सर दर्द क्या है, कैसे है। अगर तो आप रूटीन के उसी ज़हन के मालिक हैं जैसे कि बाकी पैथीज़ हैं, तो उसमें ये होगा कि आप सर दर्द के लिए जो 10-15 मेडिसिन हैं वो आपके ज़हन में होंगी। आप उसमें से कोई ना कोई 2-3 सेलेक्ट करेंगे, उसको दे देंगे। 2-3 दिन अप्लाई करने के बाद उसको अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो उसके बाद सेकंड वन अप्लाई करेंगे जो ग्रुप है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा तो जनाब तीसरे ग्रुप में उसकी कोई ना कोई सिमिलर मिल जाएगी तो वो उसको फ़र्क पड़ जाएगा, या आप कोई कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे दूसरा। लेकिन ये होम्योपैथिक वे नहीं है, ये जस्ट लाइक एलोपैथी है या कोई और तरीका है। जैसे वाइटामिन्स, लोग वाइटामिन्स दे के भी शफायाबी से हमकिनार कर देते हैं। कुछ लोग मिनरल्स थेरेपी करते हैं, मिनरल्स दे के जनाब कर देते हैं। मुख्तलिफ और बाकी थेरेपीज़ चल रही हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो थेरेपीज़ हैं ये सारी फिज़िकल हमारे जिस्म जो है, जिस्म को फ़र्क डालती है। जो क्योर का तरीका है, जो कि क्योर में हमारा साइकोलॉजिकल भी जो उसका तल्लक है उसको भी उसने ठीक करना है, तो वो क्योर के लिए आपको इसका केस टेकिंग में जाना पड़ेगा। अब हम ये रूटीन में पढ़ते रहे हैं कि जी जो होम्योपैथी है वो एट द सेम टाइम साइंस भी है और आर्ट भी है। अब साइंस वो इस सेंस में है कि इसके पेट एक रूल्स हैं, उन रूल्स के तहत हमने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है, उन रूल्स के तहत हमने रेपिटेशन ऑफ डोज करनी है, उन रूल्स के तहत ही हमने आगे मेडिसिन को अप्लाई करके तो आगे शफायाबी से उसको हमकिनार करना है। उन रूल्स के ज़रिए हमें ये पता लगेगा कि पेशेंट जो है वो शफायाबी की तरफ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहाँ तक ये साइंटिफिक है, इसकी मेडिसिन की सिलेक्शन जो है, मेडिसिन की प्रिपरेशन जो है वो साइंटिफिक हो गई। अब मेडिसिन की सिलेक्शन जो है ये आर्ट है। अब जितना बड़ा आर्टिस्ट होगा उतनी बड़ी वो मरेकल करेगा, उतने बड़े वो कमालात करेगा। आर्टिस्ट बनने के लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक आपको तजुर्बा चाहिए होगा, एक आपको नॉलेज चाहिए होगा। नॉलेज इस सेंस में, नॉलेज आपको मटीरियल मेडिका का चाहिए होगा, आपको नॉलेज चाहिए होगा होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी का। अगर तो आपका मटीरियल मेडिकल साउंड है, अगर आपको फ़िलासफ़ी का नॉलेज है तो आप प्रॉपर केस टेकिंग कर सकोगे, आप प्रॉपर उसके लिए मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकोगे, यानी आप बेहतरीन आर्टिस्ट होगे। और जब एक बेहतरीन आर्टिस्ट होता है तो वो स्याही को यूँ भी जब फेंकता है दीवार पे तो एक कमाल का एक आर्ट बना के सामने ले आता है। उसको पता होता है मैंने किस एंगल से स्याही को फेंका है, मैंने किस एंगल से रेड कलर की इंक फेंकी है, मैंने इस एंगल से ब्लू कलर की इंक फेंकी है, और बाद में इसका क्या बनेगा। तो ये एक आर्टिस्ट है। तो होम्योपैथ आर्टिस्ट तब बनता है जब उसको ये पता होता है कि मैं ये मेडिसिन सेलेक्ट की है, इस मेडिसिन के नतीजे में मुझे क्या मिलेगा, इसके आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला है, इस सारी चीज़ का व्हाट इज़ क्योरेबल इन डिजीज़ सारा पता हो उसको कि जो मेरे पेशेंट आया है मेरे पास, ये तब उसको पता लगेगा जब वो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा। तो ये जब केस टेकिंग की बात की जाती है तो ये कोई राज की बात नहीं है, बस इसमें मेहनत और जांफशानी की ज़रूरत होती है। मुझे जब स्टूडेंट्स केस व्हाट्सएप करते हैं और डॉक्टर्स भी रब्ता करते हैं तो अक्सर केस जो होते हैं वो बड़े ऊट पटांग होते हैं, उनका सर पैर ही समझ नहीं आ रहा होता, ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी लिखी होती है,
اور اس میں صاف ریمیڈی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور بعض اوقات ایسا کیس آتا ہے جس میں واضح طور پہ ریمیڈی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اس میں جب ڈاکٹر کی مدد کی جاتی ہے تو پیشنٹ جو ہے اس کے ساتھ چپکا رہتا ہے. پیشنٹ کے چپکے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیشنٹ کو شفایاب بھی ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹرز کے ساتھ رہتا ہے. اب یہاں پہ میں ایک اور چیز کلیئر کرتا جاؤں. یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ لوگوں کو نالج نہیں ہے, لوگ ہومیوپیتھی کی طرف نہیں آتے, یہ دوسرا ہے. لوگوں کو کیا فقیروں کا اور وہ جو پیر ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے, ان کے درگاہوں پہ تو لوگ جاتے ہیں نا. اصل میں لوگوں کو اگر آرام آتا ہے تو وہ ایک ڈسپینسر کے, آپ کے محلے کے ڈسپینسر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, لیکن آپ نے پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نیوٹریشن میں یا کہیں پہ بھی, اور آپ نے زبردست نالج ہے آپ کے پاس, تو اگر پیشنٹ کو فرق نہیں پڑ رہا تو وہ آپ کی 5,000 فیس دینے کے باوجود آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا, یا آپ اس کو فری میں بلائیں گے تو فری میں ایک دفعہ آنے کے بعد وہ فری میں بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کر دے گا آپ کے پاس. تو پھر چیز کیا ہے؟ چیز یہ ہے کہ پیشنٹ کو آرام آنا چاہیے. اور آرام کب آئے گا؟ جب اس کے لیے پراپر آپ میڈیسن کی سلیکشن کر سکو گے. پھر یہ ہوگا جی بالمثل دوا کے انتخاب میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے طریقے سے کیس ریکارڈنگ نہیں ہے. جس نے کیس ٹیکنگ پراپر نہیں کی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالمثل میڈیسن تک پہنچ ہی نہیں سکے گا. پہلا سٹیپ ہی اس کا غلط ہو گیا. بعض اوقات ہم کسی شخص کو جب ہمارے پاس آتا ہے یا ہمارے پاس تو اس کے ہاتھ سے پہچان لیتے ہیں. وہ آ کے ہمارے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتا ہے, اس کی سافٹنیس کا ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہاتھ کس کا ہے, اس کی ہارڈنیس کا ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے. اگر اس سے اندازہ نہ ہو تو ہم اس کے پاؤں کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہاتھ اور پاؤں میرے فلانا دوست کے ہیں یا فلاں سہیلی کے ہیں, سوری آپ کے ظاہر تو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس شخص سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ اس کے صرف ہاتھ کو دیکھنے سے, اس کے صرف پاؤں کو دیکھنے سے آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جناب فلاں ہے. اسی طرح سے جب آپ کو ڈاکٹر کینٹ نے بڑی پیاری بات کی تھی, اس نے یہ کہا کہ اف یو لو ہومیوپیتھی اٹ ول لو یو. سچ اے نیچرل, یہ جو نیچرل فنومینا ہے, یہ قدرتی فنومینا ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں گے تو وہ بھی آپ سے محبت کرے گا. اب ہومیوپیتھ کو کس سے محبت ہونی چاہیے؟ ہومیوپیتھ کو محبت ہونی چاہیے اپنے مٹیریا میڈیکا سے. مٹیریا میڈیکا کے جتنا زیادہ آپ نالج لیں گے, جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے, اتنا زیادہ اس کو پہچان سکیں گے. چلتے پھرتے آپ کو ریمیڈیز نظر آئیں گی, آپ کو چلتے پھرتے ایکونائٹ نظر آئے گی, آپ کو چلتے پھرتے بیلاڈونا نظر آئے گی, آپ کو چلتے پھرتے نکسوامیکا نظر آئے گا. تو پھر یہی ہے کہ جی آپ نے نکسوامیکا دیکھا تو نکسوامیکا آپ نے اس کے نکسوامیکا کا ہاتھ دیکھا, نکسوامیکا کا پاؤں دیکھا, جیسے میں نے پہلے اسٹیٹمنٹ دی, تو آپ نے اس کے لیے میڈیسن کی سلیکشن کی اور وہ نکسوامیکا اس کو دی تو اس نے کمال کر دیا, اس کو کمال, اس کا رزلٹ آ گیا. تو اس لیے اس کے علم, اس کے بارے میں آپ کو ان سے محبت کرنی پڑے گی اپنی ریمیڈیز کے ساتھ. ریمیڈیز کو جیسے بندہ سانی کو پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا, تو اس کو سجنا بناؤ, اس کو پڑھو, ڈیلی پڑھو. ڈیلی پڑھو گے, ڈیلی آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا. جب یہ آپ کے سجنا بن جائے گا نا تو پھر آپ کو آنے والے میں پتہ نظر آئے گا کہ اس کی آنکھیں بیلاڈونا کی ہیں, اس کی جو چال ہے وہ جناب اس کی جلسیمیم کی ہے, یہ جو اکڑ کے آ رہے ہیں نا یہ تو پلاٹینا ہے. تو یہ آپ کو چلتے پھرتے ریمیڈیز جو ہیں جب نظر آنی شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ اچھے آرٹسٹ بنتے چلے جاؤ گے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی, جب آپ کے پاس علم ہوگا مٹیریا میڈیکا کا. اور پھر اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے؟ بعض کا ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی بات سے ہمارا بہت گہرا دوست ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایسی بات کر دی کہ اس کے وہ مزاج میں پوری نہیں اتری اور ناراض ہو گیا. تو کیا ہوا؟ اس کا یہ ہوا کہ جناب اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اس کے ساتھ تعلقات کا پتہ نہیں تھا. اب پیشنٹ کے ساتھ اور ریمیڈی کے ساتھ تعلقات کیسے بنانے ہیں یہ آپ کو ہومیوپیتھک فلسفی نے بتانا ہے. تو پھر کون سی دو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہو گئی؟ ایک آپ کے لیے ضروری ہو گیا ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا, اور ایک آپ کے پاس ضروری ہو گیا یہ ہومیوپیتھک فلسفی کا نالج. بہت ساری ایسی مختلف ادویات ہوتی ہیں جو ہمیں اس کی طرف دکھیر رہی ہوتی ہیں کہ جی مختلف سمٹمز نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایکونائٹ کی سمٹم نظر آ رہی ہے, بیلاڈونا کی سمٹم. میں کامنلی اس لیے ان 4-5 کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان ریمیڈیز کا سبھی کو پتہ ہے. سلفر کی سمٹمز نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو
جیسے جیسے نظر آتی ہیں ویسے ویسے ہم اس کو پرسکرائب کر دیتے ہیں، اور وہ ہمیں دھکیل کے اس سائڈ پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے پیشنٹ اپنے سمٹمس کے لحاظ سے۔ اکثر اوقات ایسی علامات جنہوں نے کسی بالمثل دوا کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے ان کو دورہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو ہمیں کیس ملتا ہے یا جو ہم کیس لیتے ہیں تو ایک ٹپیکل سمٹمز ہوتی ہیں، جو سمٹمز کو اس کے بعد فردر اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کیس ادھورا رہ جاتا ہے، کیس کو وہ ہم سملر میڈیسن وہ نہیں ڈھونڈ پاتے۔ ہم ذرا سمٹم کی طرف بھی جائیں گے کہ اس سمٹمز کا ہم حال کیا کریں گے، کیسے کریں گے، یہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی، پھر ہوتا ہے جی اس کی اہمیت، جب ہم ہومیوپیتھک طریقے سے دوا ڈھونڈنی ہو تو اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس سمٹمز کی، کہ اس سمٹم کو ہم نے پراپر نہیں لے پائے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، ہم نہیں اس کو کر پائے۔ اس کے بعد ہم جی ایک اور چیز جو کامن ہوتی ہے جی، مریض جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس جب آتا ہے تو اس کے لیے یہ سمجھنا بالکل قدرتی طور پہ وہ سمجھے گا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اور اس ڈاکٹر کو اس تمام بیماریوں کا نالج ہے۔ جب وہ سردی زکام، تبخیر معدہ یا گیسٹرائٹس اور جوڑوں کی دردوں کی بات کرے گا تو اس کی یہ خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ فوری طور پہ نسخہ میرے لیے تجویز کر دے۔ اور میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ جن ہومیوپیتھی ڈاکٹرز کو میں ملا ہوں ان میں سے اکثریت جو ہے ان کا بھی یہی خیال ہوتا ہے، وہ جب ملتے ہیں تو ان کا سوال یہی ہوتا ہے کہ سر آپ کے تجربے میں لکوے کی دوائی کون سی ہے، آپ کے تجربے میں جناب پیشاب کے بار بار آنے کی دوائی کون سی ہے، آپ کے تجربے میں جناب بیسٹ میڈیسن مجھے بتا دیں جناب، ایک خوراک دیں اور بخار اتر جائے۔ یہ کامنلی کویشچن ہوتا ہے۔ سر آپ کا تجربہ جو ہے وہ دماغ کی خرابی کے لیے بہترین میڈیسن کون سی ہے؟ تو میرا بس نہیں چلتا، اگر دماغ کی خرابی کی دوائی کا پتہ ہوتا تو اس سے ملنے سے پہلے میں خود لے لیتا کہ اس سے مل کے میرا دماغ تو نہ خراب ہو۔ ایسے سوال کا صرف ایک ہی جواب بنتا ہے جو ایک ہومیوپیتھ دے سکتا ہے، وہ یہ کہ جو دوا نظر آ رہی ہے وہی اس کی بہترین دوا ہے، یعنی جس دوا کی علامات مریض میں موجود ہیں وہی اس کی بہترین ہے۔ اب مجھے ایک کیس یاد آ گیا ڈاکٹر کانسٹنٹائن لپے کا، اس نے اپنا لکھا، اس نے کہا جی کہ ایک پیشنٹ اس کا گلا بار بار خراب ہو جاتا تھا، اور اس کا جو روٹین کا معالج ہے وہ اس کے لیے پراپر میڈیسن جو ہے نا وہ پراپر نہیں دے پا رہے، جب بھی اس کا گلا خراب ہوتا ہے اس کو اینٹی بائیوٹک دے دیتا ہے یا دوسرا، تب پتہ نہیں اینٹی بائیوٹک دے یا نہیں، روٹین کی کنونشنل میڈیسن اس کو دے دیتا ہے، اور وہ بار بار اس کا خراب ہو رہا ہے۔ تا وقت ہے کہ اس نے یہ کیا کہ جی اس کو پیشنٹ کو کہا کہ اب جی آپ پہ ہے، آپ جو مرضی کرو، اب آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ پرہیز میں ہی ہے، بس پرہیز ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو پھر جب اس سے دوبارہ اٹیک ہوا تو اس نے اپنے معالج سے، جو اس کا خاندانی معالج ہے، اس نے بات کی، اس نے کہا جی میں آپ اگر اجازت دیں تو میں ہومیوپیتھک علاج کروا دوں۔ اس نے کہا جی دیکھتے ہیں، اس نے مذاق اڑایا، اس نے کہا دیکھتے ہیں ہومیوپیتھی آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر لپے آئے، کو بلایا گیا کہ جی آپ اس کیس کو دیکھیں، تو انہوں نے دیکھا، سمٹمز دیکھی اور پرسکرائب کیا اور فتح پا لی۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس کو مرکیورس کی ایک ڈوز دی، اور مرکیورس کی پہلی ڈوز سے ہی اس کا حملہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جب وہ اپنے خاندانی معالج کے پاس گیا تو وہ حیران ہوا، اور اس نے وہی کویشچن پوچھا کہ گلے کی انفیکشن کے لیے آپ کی کون سی دوائی ہے؟ تو لپے نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس تو گلے کی انفیکشن کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ نے لیکن مسز فلاں کو آپ نے تو یہ میڈیسن دی ہے اور اس سے اس کی انفیکشن ٹھیک ہو گئی، جو بار بار آ رہی تھی اور سال سے میں اس کا علاج کر رہا تھا وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے جب اس کو ٹریٹ کیا تو وہ تو ٹھیک ہو گئی ہے، تو آپ کے پاس پھر گلے کی انفیکشن کی دوائی تو ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل، مرکیورس دی، اس دوا سے اس کا گلا خراب ٹھیک ہو گیا، لیکن مرکیورس اگلے پیشنٹ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ مرکیورس اگلے گلے کے انفیکشن کے لیے بھی۔ اس نے کہا کیسے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک دفعہ گلا ایک میڈیسن نے ٹھیک کیا تو پھر وہ دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ڈاکٹر لپے فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیس ٹیکنگ سیکھنی پڑے گی، آپ کو یہ فن سیکھنا پڑے گا۔ جب وہ تھوڑا سا اس کے گو تھرو گیا تو اس نے کہا ڈاکٹر میں اس کے لیے بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ تو بہت بڑا فن ہے، اب میں اس کو نہیں پریکٹس کر سکوں گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس سے شفا یابی ہو سکے۔
ہاں ایکسیڈنٹل طور پر ہو جاتی ہے تو ہومیوپیتھی ویسے ہی قانونی حیثیت رکھتی ہے جیسے کہ گریوٹی کا قانون ہے، کشش ثقل کا قانون ہے. اس دعوے کو مسلسل کامیابیوں نے ثابت کیا ہے کہ جب مکمل کیس ٹیکنگ کی ہوتی ہے اور دوا کا انتخاب کر کے مریض کو دوائی استعمال کی گئی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے شفا یابی ممکن ہو جاتی ہے.